دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन, लानतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन उवैम इब्न साइदा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल ली मिनहुम वुज़राअ व अंसारन व असहारा, फमन सब्बहुम फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़ुन वला अद्ल, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियात और दूर दराज कुर्बो जवार, हत्ता कि झारखंड और उड़ीसा से तशरीफ लाए और मकामी तमाम सुन्नी, हनफी, जन्नती, बरेलवी मुसलमान, आइए हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम से अपने आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم والسلام عليك يا رسول الله. सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अभी आपने मुझसे पेशतर नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना हलीम हाजिक साहब से एक बात समात फरमाई, और जो यकीनन हक है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत से हुजूर ताजुश शरिया और दीगर अकाबिर उलमा के स्टेज पर जिन्होंने निकाबत फरमाई और अभी वो मदहे सहाबा में कलाम पढ़ रहे थे, तो उस मौका पर आपका जोश काबिले दीद था, और मैं ये सोच रहा था कि ऐसा ही रिस्पॉन्स आप मुझे भी देंगे, बेशक लेकिन कहीं कहीं आप लोगों की एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा मत कीजिए। जलसा करने वालों ने बड़ी मेहनत की, बहुत भाग दौड़ की, बहुत कोशिशें की, तारीख ली, तारीख कंफर्म हो गई, लेकिन 2-4 रोज पहले फिर तबीयत में कुछ ऐसी निकाहत महसूस होने लगी और गले में खराश आ गई, तो मैंने आने का कैंसिल सोचा कि मैं नहीं आऊँगा, कैंसिल कर दूँगा। हमारे अजीज़ मुकर्रम मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हज़रत आप सिर्फ तशरीफ़ लाएं, स्टेज पे बैठे, चाहे अपना चेहरा दिखा दें, तकरीर हो या ना हो, अवाम उसी से खुश हो जाएगी। सुभान अल्लाह।
अच्छा, अब ये इन्होंने फरमाया, या फिर आप 10-15 मिनट बोल दीजिए। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा एक नहीं दो तकरीरें हैं। एक तकरीर मैं करके आ रहा हूँ। हाँ, वहाँ तो माशाअल्लाह तकरीर हुई, और वहाँ जो तकरीर की जरूरत थी, अभी अभी स्टेज पे आने से पहले मौला इश्तिहार कहाँ है? अभी ये इमाम साहब, इश्तिहार होता तो बड़ी आसानी होती नाम लेने में भाई, और इश्तिहार में जितनों का नाम है उतनों का लिया जाए तो वो भी खुश हो जाते। हाँ माशाअल्लाह, हमारा भी नाम लिया गया, मौलाना ज़ैनुद्दीन हबीबी साहब। अब चूंकि ये मोहल्ले के इमाम है तो इनको ज्यादा पता है कि यहाँ जरूरत क्या है। हाँ, मौलाना अल्ताफ साहब भी हैं। अच्छा माशाअल्लाह, सदारत कर रहे हैं, कलीम हनफी खिताबत कर रहा है। हाँ, वो साहब तशरीफ लाना बाकी है। मौलाना इजहारुन नबी साहब है, अब्दुल मुस्तफ़ा साहब मेरे स्टेट से है, मुंबई से, मेरी सिटी से। बकिया के नाम लेता हूँ बाद में धीरे धीरे। तो हजरत ने बताया कि यहाँ क्या जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, जो जिस मोहल्ले का इमाम हो और मसलके आला हजरत का पक्का हो, और जब वो जान रहा हो कि यहाँ ये मर्ज बढ़ रहा है, तो फिर खतीब को भी उसकी रियायत करते हुए बात करनी चाहिए। अब मैंने अगर एक ही तकरीर का रट्टा मारा हो और उसी में सारा मुल्क निपटा दूं, मैं कहा कि क्या हालात है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, जो मुझे आता मैं वही बोलूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि हर तरफ राफजियत के जरासीम धीरे 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 फैलते जा रहे हैं। राफजियत ऐसा नहीं है कि साल 2 साल 10 साल 5 साल में पैदा हुई है। राफजियत अहदे सहाबा से है, हजरत उस्मान गनी के दौर से है। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब इस्लाम पूरी शान शौकत के साथ कुर्रे अर्ज पर फैल रहा था, तो राफजियों ने, यहूदियों ने देखा, मजूसियों ने देखा कि इस्लाम की ताकत को कैसे तोड़ा जाए। तो एक शख्स मदीने आता है, बज़ाहिर इस्लाम कबूल करता है, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, उसके तकवा तहारत को देखकर लोग मुतासिर होते हैं। हजरत तीसरे खलीफा मुसलमानों के हजरत उस्मान गनी, उनकी शहादत में भी उसका बड़ा रोल है। फिर उसके बाद तफरीक़े मुस्लिमीन का दौर शुरू होता है। हजरत अली को सहाबा से लड़वाने में, सहाबा को हजरत अली से लड़वाने में, एक अलग मनहज, एक अलग नजरिया कायम करने में इन मजूसियों का, यहूदियों का हाथ था, जिसे बाद में शीयत का नाम दिया गया, और जिसे मुसलमान राफजी कहते हैं, जो अपने आप को शिया कहते हैं। तो शिया उस जमाने से आज तक है, लेकिन अब देखने में आ रहा है जैसे सऊदी के रियाल से वहाबियत परवान चल रही है, ईरानी रियाल से हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए राफजियत परवान चल रही है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की बहुत सी खानकाहों के सज्जादगान, गद्दी नशीन, पीर साहेबान, हत्ता के बहुत से मौलवी साहेबान भी, जिनको तकरीर की दुनिया में या स्टेज पर घास नहीं डाली जा रही है, वो अपनी दुनिया बनाने की खातिर राफजियत की बोली बोल रहे हैं। मौलाइयत नाम का एक नया वर्जन सुन्नियों को मुतारफ कराया जा रहा है। मौलाई मतलब मौला अली के चाहने वाले। मौलाई बनकर पूरी तरह 100% राफजियत का काम किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान की खानकाहों से जो राफजियत फैल रही है, भोले भाले सुन्नी मुसलमान निस्बतें देख रहे हैं कि ये तो बुजुर्गाने दीन के मामूलात वाले लोग हैं, इनकी खानकाहों में तो अकाबिरीन के मरासिमात हो रहे हैं। आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया कि मामूलात तो बुजुर्गाने दीन वाले हैं, अकाइद बुजुर्गाने दीन वाले नहीं। वरना मेरा पैगाम ऑनलाइन सुना जा रहा है। अब मैंने खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान का एक ऐसा वाहिद मुकर्रिर हूँ जो अपनी तकरीर में चैलेंज भी देता हूँ, और चैलेंज के बाद मेरा फोन स्विच ऑफ नहीं रहता है, ऑन रहता है। और मुझे अगर हिंदुस्तान में और तकरीर के बाद अगर किसी को फिर बहुत जोर का मुनाजरा आए और फिर वो फिर मुझे याद करे, तो ऐसा नहीं है कि मैं आगे पीछे होता हूँ। आप सब अपडेट लोग हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं।
حیدرآباد کے ایک غیر مقلد نے مجھے چیلنج کیا کہ آپ حیدرآباد آ کر مناظرہ کیجئے مفتی معین الدین صاحب اور جو یہاں اپڈیٹ علماء ہے جو روزانہ میری اپڈیٹ لیتے ہیں. اسی رات میں نے بزنس کلاس کا ٹکٹ بنایا, اپنی جیب سے ٹکٹ بنایا. ابھی 26 کو میں حیدرآباد جا رہا ہوں اس غیر مقلد سے مناظرے کے لیے. اور میں نے کہا تھا مفتی اختر حسین صاحب بڑے نرم دل کے آدمی ہیں, شفیق طبیعت رکھتے ہیں, بہت کم سخن ہے, پرتب صدیق ہے, لیکن میں پرتب عمر ہوں. اور خدا کی قسم, بے شک خدا کی حق ہے, قسم, سبحان اللہ. یہ عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے. واہ. اب جب میں 26 کو حیدرآباد جاؤں گا اور فضیلت الشیخ صاحب جو ڈبل ڈپلوما ہے سامنے تشریف لائیں گے تو خدا کی قسم یہ ان کا پہلا تو مناظرہ ہے ہی, لیکن یہ ان کا آخری مناظرہ بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مناظر اہل سنت, مناظر اہل سنت, صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ, عظمت صحابہ و اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ زندہ باد. جلوہ پاڑا کے سنی مسلمانوں, تمہارے محلے میں جو ایکٹیویٹیز رافضیوں کی اور غیر مقلدوں کی ہے, اور میں جانتا ہوں اکا دکا یہاں آ کر بیٹھے ہیں, حلیم حاضر صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اپنوں سے زیادہ بیگانے کل بلاتے ہیں جن کی تقریر سننے کے لیے, تو یقیناً آئے ہوں گے اور کہیں کونے کاپچے میں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے کیا بولیں گے. سنو اور قبول حق کے جذبے کے ساتھ سنو. خدائے وحدہ لا شریف کی قسم, اگر پورے ملک میں تمہارا کوئی خیر خواہ ہے, کوئی ہمدرد ہے, کوئی تمہارا بھلا چاہتا ہے تو وہ کلیم حنفی ہے. میرا مقصد تمہارے زخموں کو کریدنا نہیں ہے بلکہ تمہارے زخم کو صاف کرنا ہے, تمہیں بیماری سے نجات دینا ہے. مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو بچے آج پیروں کے چکر میں پڑ کر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں یا مولائیت کا نام لے رہے ہیں کہ ہم مولائی ہیں, اور حضرات صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے جن کی بولی بگڑ رہی ہے, ان سب کے لیے آج کے اس عظیم الشان جلسے سے پیغام ہے. ایک بات یہ اٹھ رہی ہے کہ بھئی کیا ہو گیا بریلویوں کو کہ پورے ہندوستان میں عظمت صحابہ اور بالخصوص امیر معاویہ کے شان میں جلسے کر رہے ہیں. کیا تم امیر معاویہ کو علی کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں لائیں گے. ہم کیسے لائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار, فرق مراتب بے شمار, مولا علی کے برابر تو امیر معاویہ ہے ہی نہیں, اور ہم لانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ تھا کف لسان کیا جائے, زبان کو طعن سے دور رکھا جائے, برائی سے ان کو یاد نہ کیا جائے. آج جب یہ لونڈے لپاڑے جن کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائیں گے, وہ لونڈے اچھا میں تقریر کروں کہ نہیں کروں؟ کریے تم ہی لوگ کرو, کچھ زیادہ ہی جوش میں بھرے ہوئے ہو یار, یا اتنا زیادہ. ہاں کچھ مجھے بول لینے دو. اور تم ایسے وقت میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے ہو میری مین بات دب جاتی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی عزیزان گرامی وقار, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں لانا چاہ رہے ہیں. آج جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے سنیت کے دعوے دار قادریت, چشتیت, نقشبندیت, سہروردیت کا
सोहरवर्दियत का लेबल लगाने वाले, अपने आप को सुन्नी कहने वाले, बुजुर्गों से निस्बत बताने वाले, राफजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम निहाद सुन्नियों की, जब ये अमीर मुआविया पे भोंक रहे हैं और उन बातों को कौम के सामने ला रहे हैं जिनके बारे में मुत्तफका फैसला ये था कि इसे ज़ैरे बहस न लाया जाए, इसके बारे में कफ़े लिसान किया जाए, जब खानकाहों में बैठकर पीर जाहिल मुरीदों के सामने ये बहसें छेड़ रहा है, जब यूट्यूब पे चैनल बनाकर मिर्जा पलम्बर जैसे लोग जिनका काम गटर साफ करना, पाइपलाइन दुरुस्त करना, किचन की और मोहरी की और बाथरूम की नले जिनका काम था साफ करने का, इन्होंने जब चैनल खोलकर दीन सिखाना शुरू किया और अहादीस खोल कर लोगों को बताना शुरू किया और नौजवानों के दिल में बुग़्ज़े सहाबा पैदा करना शुरू किया, तो ऐसे में उलमाए किराम को एहसास हुआ कि अगर हम खामोश रहें तो फिर टुच्चे लोग सहाबा की अजमतों पे हमला करेंगे, और खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, सहाबाए किराम रसूलुल्लाह से दीन लेकर आगे उम्मत को पहुंचाने वाले, अगर सहाबा से एतमाद उड़ जाए, सहाबा की जात मजरूह हो जाए, सहाबा की सकाहत और अदालत बिखर जाए, तो फिर दीन महफूज नहीं रहता है, कुरान महफूज नहीं रहता है, हदीस महफूज नहीं रहेगी, दीन की बुनियादें मुतज़लज़ल होंगी। आपको नहीं मालूम अमीर मुआविया वो हस्ती है कि जिसने रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्लाम लाने के बाद सोहबत इख्तियार की और कुरान के 9 पारे अमीर मुआविया ने किताबत किए हैं। अगर तुम अमीर मुआविया पे भोंकते हो तो कुरान से तुम्हारा एतमाद उड़ जाएगा। चंद बातें मैं बता रहा हूं, जो बच्चे मौलाइयत के नशे में दीवाने हुए जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम मौलाई हैं, खुदा की कसम तुम मवाली हो, मौलाई नहीं हो। मुझे बताओ, अल्लाह का किताब रसूलुल्लाह की हदीस दोनों हमारे सामने मौजूद है। तुम कह रहे हो पीर साहब मुअर्रिख ने ऐसा कहा, शेखुल इस्लाम ने ऐसा कहा, इंजीनियर साहब ने ऐसा कहा, मारेरा के फलाने पीर ने ऐसा कहा, किसी ने कुछ भी कहा हो, कुरान ने क्या कहा, रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। कुरान के इस फैसले के बाद किसी पीर फकीर और इमामजादे के बाद की कोई हैसियत है? नहीं है। अब हजरत अमीर मुआविया की जात को ले लो, और ये जो तब्दीली बने फिर रहे, आप क्या समझ रहे हैं? दिन ब दिन इनमें गुलू आता जा रहा है, हाथों में कड़े बांध लेंगे, कई अंगूठियां पहन लेंगे, बाल इनके कंधे से नीचे तक है, और मोहब्बत अहले बैत के नाम पर आए दिन नई बिदातें इजाद कर रहे हैं। कहीं तो हर महीने की 21 तारीख को हजरत अली का यौम शहादत मनाया जा रहा है, फिर कहीं ईद गदीर के नाम पर नई ईद मुसलमानों में लॉन्च की जा रही है, और उसमें भी अल्लाह की पनाह दीन का वो मजाक उड़ाया जा रहा है। मोहब्बत अहले बैत का झुनझुना दिया ये बजाते जा रहे हैं और समझ रहे हम कामयाब व कामरान है, और हजरत अली को तमाम सहाबा पर फजीलत दी तो दी, खुलफाए सलासा पर भी फजीलत दे रहे। इतना ही नहीं बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर भी फजीलत दे रहे। गैरे नबी को नबी से अफजल कहने वाला काफिर है। जो पीर चाहे कितनी ही निस्बतें लगाता हो, कैसा ही लहीम व शहीम हो, चाहे कितने ही मुरीदीन की तादाद रखता हो, अगर वो मौलाए कायनात को अंबिया से अफजल कहे, अल्लाह की कसम वो काफिर है, वो पीर बनने के लायक नहीं है, उसकी बैअत हराम है। जिसने उससे मुरीदी इख्तियार की है, बैअत की है, वो पहली फुर्सत में किसी जामे शराइत पीर से मुरीद हो जाए। मौलाए कायनात हरगिज अंबिया से अफजल नहीं, और न हजरत शेखैन से अफजल है अबू बकर और उमर से। इस पर अहले सुन्नत का इजमा है, इजमा, पूरी अहले सुन्नत का इजमा है। अब ये लोग हजरत अली पे इतनी फजीलत दे रहे हैं, और फिर हजरत अमीर मुआविया पर, उनके वालिद पर, उनकी वालदा पर और कुछ सहाबा को खुल्लम खुल्ला भोंक रहे हैं। और शियों का ये अकीदा इन्होंने अपना लिया कि जब दुनिया से हुजूर तशरीफ ले गए तो सिवाय 7 सहाबा के तमाम सहाबा दीन से फिर गए। तुम्हारी माए तुम पर रोए खबीसो कि जिनकी तरबियत वही इलाही की रोशनी में हुई हो, जिन्होंने रुखे वद्दुहा को देखा हो, जुल्फ़े वल्लैल को देखा हो,
آمنہ کے لال کے اقتداء میں نمازیں پڑھی ہو، آمنہ کے لال کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہو، آمنہ کے لال پر سب کچھ وار دیا ہو، وہ لوگ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام سے پھر جائیں گے، یہ کسی مسلمان کی بولی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اب تو حضرت امیر معاویہ کو لے کے اتنا زیادہ بغض کہ پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ امیر معاویہ کا نام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ معاویہ نام کا معنی ہے عربی لغت میں لومڑی کا بچہ یا کتیا کا بچہ، یا وہ کتیا جو اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھونکتی ہے۔ پیر صاحب اگر مدرسے میں گئے ہوتے اور ہماری طرح پڑھے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ معاویہ نام کے اور کتنے معنی ہے۔ آپ کو صرف 3 معنی معلوم ہے، 15 معنی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ اور معاویہ نام اتنا ہی خراب ہے تو حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے یا نہیں ہے؟ میں شیعی تاریخ سے ثابت کرتا ہوں حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا مزاج تھا کہ بارگاہ اقدس میں جب کوئی اسلام قبول کرنے آتا، اس کے نام میں کوئی خرابی ہوتی، حضور اس کا نام تبدیل فرما دیتے۔ حضرت عمر کی بیٹی آسیہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو آسیہ نہیں ہے، انتی جمیلہ، تو گنہگار نہیں ہے، خوبصورت ہے۔ سرکار کا مزاج تھا برے نام کو بدل کر اچھے نام رکھنے کا۔ جب امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہجری 6 میں اسلام قبول کرنے آئے، فتح مکہ میں اسلام قبول نہیں کیا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہے، تو سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ جب حضور مدینے آئے تو مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب، بیماریوں کا گھر۔ حضور نے بدل کے مدینہ نام رکھا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی سے یثرب کہے مدینے کو تو کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے۔ حضور کے سامنے جب امیر معاویہ آئے تو حضور نے نام بدلا کیوں نہیں؟ اور صرف ایک امیر معاویہ سے تمہیں چڑ ہے، کتاب کا حوالہ لکھ لو۔ پیر صاحب مریدوں میں تو آپ بہت بڑی چھوڑتے ہیں، چونکہ آپ اکیلے وہاں ہیں، میدان پورا خالی ہے، لیکن جب میدان مناظرہ میں اختر حسین علیمی دکھ جاتا ہے تو پیر صاحب بولتے نہیں ہم تو صلح کرنے آئے ہیں۔ صلح کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے پیر صاحب؟ وہ تو بتاؤ، ورنہ وہ بخیاں ادھیڑی جائیں گی اور وہ کھنگالا جائے گا کہ رہی صحیح ساکھ بھی نکل جائے گی۔ ہم کو مت سکھاؤ تم کتنے قابل ہو۔ اور آج کے دور میں جتنے یہ پونگے پیر گھوم رہے ہیں نا، شیخ سعدی فرماتے ہیں پیر اڑتا نہیں ہے، یہ گدہ الذی مرید اڑا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں امیر معاویہ آئے، حضور نے ان کا نام بدلا نہیں، جیسا کہ ویسے رکھا۔ اور کیا یہی ایک معاویہ نام کے صحابی تھے؟ امام ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کتاب کا نام نوٹ کرو۔ انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ تھا۔ 32 صحابہ، اور اتنا ہی نہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد ابن حنبل، مسند الفردوس، سنن ابی داؤد، حدیث اٹھا کر دیکھو۔ سرکار جب مدینے آئے تو مدینے کے اوپری حصے میں ایک مسجد تھی جس کا نام تھا بنو معاویہ، مسجد کا نام معاویہ۔ سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا فرمائی اپنی امت کے لیے۔ اگر یہ معاویہ نام میں خرابی تھی
تو حضور علیہ السلام نے یہ نام بدلا کیوں نہیں؟ اصل میں پیر صاحب کو معاویہ سے ہو گیا بغض، اور پیر صاحب کا مزاج ہے مکھی کی طرح، جو صرف زخم پر یا گندگی پر بیٹھے گی، خوبصورت گال پر نہیں بیٹھے گی۔ ان کو صرف کمیاں نظر آتی ہے، خوبیاں نظر نہیں آتی ہے۔ معاویہ کا معنی کتیا کا بچہ یا وہ کتی جو یاروں کے ساتھ بھوکتی ہے، وہ تو آپ کو سمجھ میں آیا۔ کیا آپ نے المنجد دیکھی؟ کیا آپ نے لسان العرب دیکھی؟ معاویہ کا مطلب ہے پنجہ موڑنے والا، معاویہ کا مطلب ہے سینہ ٹھوکنے والا، معاویہ کا مطلب ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا، معاویہ کا مطلب ہے اکھاڑ کر پھینکنے والا، معاویہ کا مطلب ہے وہ پتھر جو آپ کو منزل تک پہنچائے، جس میں کلومیٹر لکھا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یہ معاویہ بھی تمہیں بارگاہ علی تک پہنچائے گا۔ معاویہ کا ایک اور معنی ہے، علامہ منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ جب سورج شام کی دلہن کو مہندی لگا کر جانب مغرب غروب ہو جاتا ہے اور رات کی سیاہی آ جاتی ہے، رات اپنی زلفیں دراز کرتی ہے، اور ایک وقت تک رات کی تاریکی میں جب لوگ رہتے ہیں، اور جب رات اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے اور صبح کی آمد ہونے لگتی ہے، تو رات کے جانے اور دن کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے آسمان میں ایک ستارہ چمکتا ہے۔ وہ ستارہ جب چمکتا ہے تو آپ دیکھو صبح کے وقت کتے اکثر بھونکتے ہیں، اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ اس ستارے کا نام معاویہ ہے۔ دیکھو آسمان میں ستارہ نکلا، کتے بھونکنے لگے۔ ایسے ہی جب ذکر معاویہ آیا، یہ نقلی پیر، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹنیا، یہ جتنے پونگے پنڈت ہیں، یہ کرسیوں پہ چلانے والے، یہ شبیر نہیں، یہ کفگیر ہے، بڑا چمچہ، یہ رافضیوں کا چمچہ ہے۔ سن بے حرام خور، یہ کلیم حنفی رضوی تجھے اور تیری پوری ذریت کو چیلنج مناظرہ دیتا ہے۔ لگا کلکتہ کی سرزمین میں کسی بڑے میدان میں ایک جلسہ، اور وہاں سارے ایران کے فضلہ خوروں کو جمع کر امام احمد رضا کے در کا یہ غلام تنہا آئے گا، اور انشاءاللہ پوری رافضیت کو ناکو چنے چبوائے گا۔ اور سنو، یہ ہے معاویہ نام کا معنی۔ تم کو برے ہی معنی یاد رہے، اچھے معنی یاد نہیں رہے تمہیں۔ کسی عرب سے کسی نے پوچھا، کسی بدو سے، کہ تم اپنے غلاموں کے نام اچھے رکھتے ہو، بچوں کے نام ایسے کیوں رکھتے ہو؟ فہد، چیتا، کبھی لومڑی کا بچہ۔ تو وہ جواب دیتا ہے، اور بڑا پیارا جواب دیتا ہے، کہتا غلاموں کا نام ہم اپنے لیے رکھتے ہیں اس لیے اچھا رکھتے ہیں، اور بچوں کا نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں اس لیے ایسا رکھتے ہیں۔ لومڑی کا بچہ، چیتا، کبھی اور کچھ نام رکھتے ہیں تاکہ دشمنوں پر خوف طاری رہے۔ حضرت امیر معاویہ کے نام میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر خرابی ہوتی خدا کی قسم رسول کریم علیہ السلام اس نام کو بدل دیتا۔ لیکن اتنا زیادہ بغض ہے حضرت امیر معاویہ سے، اتنا زیادہ بغض ہے کہ یہ پیر صاحب فرماتے کہ ان کے شان میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ حدیث پڑھنی آتی ہے پیر صاحب کہ اردو کی چہلے حدیث پڑھے ہو، تو ہم نے دیکھا جو بہت بڑے آپ کے خطیب اعظم عالم تھے، ایک 4-6 مہینے کا کورس کیا ہوا ڈپلوما اٹھا کر لے کر آئے، ایسے ہی حدیث قرآن سمجھو گے؟
ہاں بے گدہ الذی خردماغ بیدال کے بودم اقبس الناس مطفع نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب. ایسے ہی حدیث قرآن سمجھو گے. بقرات کہیں کے صحابہ کے حوالے سے قرآن کریم میں معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ یہ سنی کہہ رہا، رافضی کہہ رہا تھا، وہ کہتا ہی اس کا مذہب ہے. سنی نوجوان کہہ رہا کہ ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا حق مارا. قرآن کہہ رہا ویسا یجنبھا الاتقی، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی. سب سے بڑا متقی جہنم سے جو کسی یتیم کا مال کھائے، جو فاطمہ یتیم کا مال رسول کریم کی دنیا سے جانے کے بعد کھائے، خدا کی قسم وہ جہنم میں ڈالا جائے گا یا جہنم سے دور رکھا جائے گا. قرآن کہہ رہا ابو بکر کے بارے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی. قرآن جسے سب سے بڑا متقی کہہ رہا ہے، آج یہ سنی کو اس کے افضل ہونے میں شک ہے. یہ روایتیں ڈھونڈ رہا ہے اور امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے بارے میں امام نسائی نے کہا ہے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. ابے بے وقوف علم حدیث میں اگر یہ کہا جائے کہ ان کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو روایتیں ہیں وہ جھوٹی ہے. علم حدیث میں صحیح کے مقابلے میں ضعیف آتا ہے، جھوٹا نہیں آتا. علم حدیث کے اصول سمجھ، اس فن کی باریکیاں سمجھ، پڑھتے لکھتے ہو نہیں، بقراتی جھاڑتے ہو مریدوں میں آ کر اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے رافضیت کا پرچار کر رہے ہو. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اپنی ترمذی کے اندر 2 حدیثیں ان کے شان میں لکھی ہے. اور اتنا ہی نہیں، صحاح ستہ جو قرآن کریم کے بعد حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، ان میں حضرت امیر معاویہ کی 100 روایتیں ہیں. اگر امیر معاویہ ثقہ نہ ہوتے تو یہ محدثین ان سے روایت لیتے؟ کبھی نہیں لیتے. یہی میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، پیروں کے چکر میں پڑھ کے یا سوشل میڈیا پہ شیعہ ذاکرین اور نوحہ خاں اور مرثیہ خانوں کو سن کر اور ان کا پونگا پسارنا دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ یہ حق بتا رہے ہیں. علماء اہل سنت موجود ہے. اگر کوئی ایسی اٹپٹی بات آپ کے علم میں آتی ہے تو علماء سے رجوع کرو، ورنہ خدا کی قسم آج سوشل میڈیا فتنہ بن چکا ہے. تم سوشل میڈیا سے دین سیکھو. پہلے آف لائن فتنے آتے تھے، آف لائن کتابوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے چلت پھرت کی تبلیغ ہوتی تھی. اب آن لائن یوٹیوب پہ چینل بنتا ہے اور ویب سائٹ بنتی ہے اور آن لائن فتنہ لانچ ہو جاتا ہے. ایسے فتنے ہو رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. جاوید غامدی لے لو، دیوبندی تھا، قرار نہیں آیا دیوبندیت میں، اہل حدیث بنا. اہل حدیث میں قرار نہیں آیا، منکر حدیث بنا. پھر منکر حدیث بننے کے بعد مجتہد مطلق بنا. اب فتویٰ دے رہا ہے جاوید غامدی کورونا کے ٹائم کہ ایسا پاسبل ہے کہ کسی ملک کی راجدھانی میں ایک امام ہو جو نماز پڑھائے اور وہاں سارے ٹی وی کے کنیکشنز ہو، ہر گھر میں لوگ ٹی وی پہ دیکھ کر اس کو فالو کرے اور اس طرح گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھے. بتائیے. اچھا اچانک لائٹ چلی گئی تو پھر کیا کریں؟ اچھا امام صاحب نے اگر غلط پڑھ دیا تو لقمہ کیسے دیں؟ یہی جاوید غامدی کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ اور تھا جب عورتوں کو اکیلے حج پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، آج جا سکتی ہے. دلیلیں دے رہا حدیث قرآن سے کہ آج کے زمانے میں سیف سفر ہوتا ہے. وہ زمانہ پرخطر زمانہ تھا، آج ایزی سفر ہوتا ہے. بامبے سے بیٹھی جدہ میں پہنچ گئی 2.5 گھنٹے میں، تو اس زمانے میں بغیر محرم کی عورت حج پہ جا سکتی ہے. اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے جو شریعت امت کو دی ہے اور جسے حلال کہہ دیا، جسے حرام کہہ دیا، قیامت تک کوئی ایسا مجتہد پیدا نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے دین میں دخل دے اور حضور کے حرام کہے ہوئے کو حلال کہے یا حلال کہے ہوئے کو حرام کہے. کسی مجتہد کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. بے وقوف اگر نبی نے فرمایا عورتیں اکیلے حج پہ نہیں جا سکتی تو کہہ رہا اس زمانے میں سفر آسان ہے. تجھے کیا پتا سفر کے بارے میں؟ میں ہانگ کانگ گیا،
हांगकांग से मुंबई जब मैं आ रहा था, कहते बेसिक फ्लाइट थी, मुझे 6 घंटे में आना था, लेकिन मुंबई आते आते एयर टर्बुलेंस की वजह से मुझे गुजरात ले जाया गया। गुजरात में हमें लैंड किया गया। आप मुझे बताइए, एक औरत जिद्दा जा रही है, एयर टर्बुलेंस की वजह से अगर उसे सिंगापुर उतारा जाए, उसे अमेरिका उतारा जाए, लंदन उतारा जाए, जावेद गांधी इसकी जिम्मेदारी लेगा? अबे बेवकूफों, नबी ने जिसे हराम कह दिया है, कयामत तक उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। मैं यही बताना चाह रहा हूं, आज सोशल मीडिया का दौर है और लोग अपनी मर्जी को हदीसों कुरान का नाम दे रहे हैं और एक रूम में बैठकर सहाबा पर भोंक रहे हैं, आइम्मा मुज्तहिदीन पे भोंक रहे हैं और लोग आसानी से उनकी बात मान रहे हैं। हुजूर के जितने सहाबा हैं, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक कुरान ने सबके बारे में कहा, रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सब से राजी है, वो अल्लाह से राजी है। सहाबा का मकाम समझना चाहते हो, आओ कुरान उठाओ। कुरान कह रहा वल आदियाति ज़बहा, क्या मतलब इसका? कसम है उनके घोड़ों के सांस फूलने की, उनके घोड़ों के सीनों से जो आवाज निकलती है, अल्लाह उसकी कसम खा रहा है, याद फरमा रहा है कि सहाबा जब मैदाने जिहाद में जाकर घोड़े पर बैठते और घोड़े को जब वो तेज दौड़ाते तो घोड़े हाँफने लगते, तो उसकी जो सांस फूल रही है, अल्लाह ताला उसकी कसम याद फरमा रहा है। ये कुरान में सूरे नंबर 100 है। वल आदियाति ज़बहा, कसम है उनकी जो सीनों से आवाज निकलती है। फिर फरमाया फल मूरियाति क़दहा, फिर जब उनकी घोड़ों की टापें पत्थर को लगती है और उससे जो चिंगारी निकलती है, अब मैं सोच में पड़ गया कि नबी का सहाबी घोड़े पर बैठे तो अल्लाह घोड़े की कसम याद फरमाए। अल्लाह घोड़े ने सहाबी को उठाया तो अल्लाह ने कसम याद फरमाई। खुदा की कसम, अबू कहाफा के बेटे ने हिजरत की रात बारे नबूवत को, वजूद नबूवत को, आमिना के लाल को, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम को अपने कंधे पर उठाया था। बताओ अबू बकर की अजमत का आलम क्या है? तुम होते कौन हो? बेवकूफों, सहाबा के बीच फैसला करने वालों। कहते हो हिजरत की रात बिस्तर दे दिया, मतलब खिलाफत दे दी। अबे हिजरत की रात अली को जो नबी ने दिया वो दुनियावी मामलात थे, फला फला की अमानत दे देना, फला फला की अमानत देना। हिजरत की रात अल्लाह हुजूर ने अली को जो दिया वो दुनिया की अमानत थी और अबू बकर को जो मिला वो अल्लाह की अमानत थी, नबी की जात थी। अबू बकर ने अपने कंधे पर उठाया। अब मुझे बताओ अबू बकर की अजमत का क्या आलम है? और जिस माँ ने नबी को 9 महीना अपने पेट में उठाया हो, उस माँ की अजमत का आलम क्या होगा? जिस दाई हलीमा ने अपनी गोद में उठाया हो, उस दाई हलीमा की अजमत का आलम क्या होगा? और जिस अम्मा आयशा सिद्दीका ने वक्ते विसाल हुजूर को अपनी गोद में रखा और सरकार ने आखिरी वक्त चेहरे आयशा को देखा और इसी आलम में रूह मुबारक कफसे उनसुरी से परवाज कर गई। बताओ आयशा की अजमत का आलम क्या है? ओ कलकत्ता के रावजियों के दलालों, जिनकी तुम दलाली कर रहे हो, ये रावजी कुत्ते। याकूब कुलैनी अपनी किताब में लिख रहा है और मुल्ला बाकर मजलिसी के कुर्बे क़यामत इमाम मेहदी आएंगे, आयशा को कब्र से निकालकर उन पे हद जारी करेंगे, फातिमा का बदला लेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम किनकी बोली बोल रहे हो? नबी के हर सहाबी के लिए अपना दिल साफ रखो, कहो इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना
اور میرے لیے میرے صحابہ چن لیے. صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اس مبارک جماعت میں سے کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، کچھ کو میرا وزیر بنایا. تو جو ان میں سے کسی کو برا کہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے یہ ذہن لے کر اٹھیے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. صحابہ اور اہل بیت پاک دونوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور صحابہ کے حوالے سے ہم اپنی زبانوں کو حرکت نہیں دیں گے. کیوں دے بھائی؟ آج 14 صدیاں گزر گئی، وہ حضرات جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو یہاں میرے سامنے بیٹھا ہے، اور صبح جا کر پان پٹی پر امیر معاویہ نے یہ کیا، ابو بکر نے وہ کیا، عمر نے گھر جلایا، عثمان نے حق چھینا. پتہ نہیں روڈ پر کسی گاڑی کے نیچے آ کر تو کچومر بن جائے، کب تیرے ہاتھ پیر ٹیڑے ہو جائے، پیر پٹک پٹک کے تو مرے. عمر ملی ہے 50-60 سال کی، اس میں نمازوں کی فکر نہیں، حقوق العباد کی فکر نہیں، ماں باپ کے حقوق کی فکر نہیں، بیوی بچوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں، اہل محلہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں. یہ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر تو سمجھ رہا ہے کہ میں صرف علی علی کروں گا تو میں کامیاب ہوں. خدا کی قسم ان پاک ہستیوں کی زندگیاں دیکھو جن کا تم نام لیتے ہو، اور تمہیں تو نام بھی نہیں لینے آتا. بازو والے سے پوچھتے ہو زبر ہے کہ پیش ہے علی پر؟ بتاؤ حرام خورو، تم مولائی ہو کہ مولائے کائنات سے جب پوچھا گیا، اور یہ شیعہ کتاب کی روایت ہے کہ مولائے کائنات سے پوچھا گیا، قرب الاسناد کتاب کا نام ہے، آن لائن چیک کر لیں آپ فارسی میں. آج کل تو بڑی سہولت ہے کہ آن لائن کتابیں ہیں، سوشل میڈیا کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن میکس ٹو میکس نقصانات بھی ہیں. جی اب وہ آ رہا ہوں میں اسی پر. اصل میں آج رد شیعت نہیں ہے، آج شیعوں کے چھوٹے بھائیوں کا رد. کون؟ بتاؤ چلو دیکھو کتنا دماغ ہے تمہارے پاس. کون؟ ارے ماشاءاللہ، بتاؤ. یہ برابر سمجھ گیا، کیونکہ رمضان میں وہ ڈنڈی مارتا ہے نا، ہاف کرتا ہاف، اور اس کے بڑے بھائی نے کر دیا صاف. آپ رمضان میں جائیے شیعوں کی مسجد پہ پڑا رہے گا تالا، اس میں سے جھانکو تو اندر ملے گا کوئی کالا. یہ 8 پڑھتا ہے اور کہتا بدعت فاروقی، معاذ اللہ. 20 رکعت تراویح جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، یہ حرام الدہر خبیث. یہ ہمارا سنی مسلمان بیچارہ ابھی 2 مہینے بعد رمضان آ رہا، امام صاحب کو زیارت ہوتی نہیں، امام صاحب کو پتہ ہی نہیں محلے میں کون کون سنی مسلمان ہے. لیکن رمضان میں جب پہلا رمضان آئے تو امام صاحب کو سب کی زیارت ہو جاتی، ایک دم بن ٹھن کے ٹپ ٹاپ میں 1000 روپے کی چپل پہن کر آتا ہے. بعد میں جب 20 رکعت پڑھ کر آ کر دیکھتا ہے تو وہاں مسجد کے بیت الخلا کی چپل رکھی، تو وہ لے کر بھاگا ہے جو 8 رکعت پڑھ رہا تھا. ہاں یہ بہت بڑا چوٹا ہے. ہاں یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والا گوگل کا مقلد. تم اہل حدیث بولتے کیوں یار؟ 1000 بار میں نے سمجھا. اہل کے مطلب والے، حدیث مطلب حدیث والے، جیسے اہل بیت گھر والے، اہل حدیث حدیث والے. تو اس غریب کا نام صرف اہل حدیث ہے. مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. اگر کوئی نام فاضل رکھ لے تو اس کا مطلب کیا؟ اس نے مدرسے میں باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہے. اس غریب کا نام صرف محمد فاضل ہے. جیسے گلاب جامن، نہ اس میں گلاب ہوتا ہے نہ جامن ہوتا ہے. گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا. اس غریب کا نام صرف گلاب جامن ہے. اس کا نام صرف اہل حدیث ہے، نہ یہ اہل ہے نہ اس کے پاس حدیث ہے. اس کا نام صرف اہل حدیث ہے. ہاں آپ بتاؤ، پیدا ہوا انگریز کے زمانے میں 3 دسمبر کو مولوی ثناء اللہ مولوی حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ایک لمبی چوڑی عرضی لکھی ملکہ عالیہ کی خدمت میں کہ اے ملکہ عالیہ، لوگ ہمیں باغی، فسادی، وہابی، لہابی کہتے ہیں. ایک اچھا سا نام ہم نے سوچا ہے اہل الحدیث، اہل حدیث. اگر آپ یہ نام ہمیں عطا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی.
تو 3 دسمبر کو ملکہ وکٹوریہ نے انگلینڈ میں مہر ماری، ٹھیک ہے آج سے ان عقل کے یتیموں کو ایک نام ہم نے دے دیا، وہ نام ہے اہل حدیث۔ اچھا ایک بات دیکھو، اللہ تعالیٰ باطل کو مار کیسے دیتا ہے؟ آپ کو پتا 3 دسمبر کون سا دن ہے؟ ورلڈ ہینڈیکیپ ڈے، یعنی جس دن ہاتھ پیر سے معذوروں کے لیے ہمدردی کا دن ہے نا، ہاتھ پیر سے معذور لوگوں کے لیے ہمدردی جتانے کا دن، ٹیچرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، ایسے ڈے ہوتے نا، ورلڈ ہینڈیکیپ ڈے ہے 3 دسمبر کو، اور اسی دن دماغ سے پیدل لوگوں کو اہل حدیث نام ملا۔ اچھا نام دیا انگریزوں نے، اب اس کے بعد یہ دیکھو الماری سجا کر بیٹھا ہے، کمثل یحمل اسفارا، قرآن نے کہا گدھے کے اوپر کتاب رکھ دو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے اندر لکھے ہوئے مضمون سے وہ واقف ہے، اس کا کام تو صرف ڈھونا ہے۔ یہ بڑکی الماری رکھا ہے، سعودیہ چلا گیا، جہاں پر جھوا دالی رکھ لیا، وہاں سے بھوجپوری عربی سیکھ لیا، عین قاف ہا، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، سعودیہ آدم سے لے کے رسول پاک تک جتنے نبی آئے ان میں سے کسی نبی کا نام سعودیہ ہے کیا؟ کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے اتاری اس میں سے کسی ایک کتاب کا نام سعودیہ ہے؟ کہ فقہی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کا نام سعودیہ؟ تو یہ کیا بولتا ہے ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا؟ تو نہیں دیکھا تو مت دیکھ، ہم کیا کریں؟ ہم نے سعودیہ کا تھوڑی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ سعودیہ میں ہیلووین دیکھا، سعودیہ میں تھیٹر بن رہے ہیں، سعودیہ میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں، عورتوں کو لائسنس مل رہا ہے، یہودی اب مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، مسجد حرام میں آ رہے ہیں، تو سعودیہ کی چاٹتے رہے، ہمیں سعودیہ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا یہ بنا انگریز کے دور میں، اب دیکھو نام بھی کتنا اچھا رکھ لیا، اہل حدیث، حدیث والے، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ان سے ضرور پوچھنا ہے نا تمہارے محلے میں، اب پکا میرے جانے کے بعد مولانا زین الدین مناظرے کے لیے کل بلائیں گے، جانے کے بعد ہی مناظرہ آتا ہے، کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ چیلنج کیے، ارے تو میں آیا ہوا ہوں، ہے کوئی مناظر صاحب؟ ارے کوئی بیٹھا ہے بھائی؟ آج مجھے بھی بہت زور سے مناظرہ آیا ہے۔ ایسا کچومر بناؤں گا بیٹا پھر مناظرے کا نام ہی نہیں لوگے، تو تم سے 50 بار کہا میں نے، میں مفتی اختر صاحب کی طرح نرم دل آدمی نہیں ہوں، ہاں مذہب و مسلک کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے، ہاں تو بہرحال اب دیکھو یہ پیدا ہوا انگریز کے دور میں، اب پیدا ہونے کے بعد نام رکھ لیا اہل حدیث، اب جنہوں نے حدیث کا انکار کیا وہ بن گئے اہل قرآن، معاذ اللہ رب العالمین، یعنی فقہ کا انکار کرنے والے اہل حدیث اور حدیث کا انکار کرنے والے اہل قرآن، اور دونوں ایک نمبر کے جاہل جپٹ، کالج کے لونڈے، اردو بھی ہجے کر کے پڑھیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، تو میں نے کہا ابھی فوراً، بولے فل فور کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، اور میں بھاگنے نہیں دوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، کوئی 2-4 رٹی رٹائی باتیں فصیح الدین صاحب کی طرح۔ تو میں نے کہا بیٹھو، تو بولے دیکھیے کام کیجئے، پہلے تو آپ مجھے وائی فائی دیجئے۔ تو میں نے کہا مناظرے کا وائی فائی سے کیا لینا دینا؟ تو بولے میرے موبائل میں ریچارج ختم ہو گیا ہے، آپ نیٹ کا کنیکشن دیجئے، ابھی میں نکالوں گا ساری حدیث اور ساری دلیلیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ اگر 8-10 دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے تو یہ جتنے مجتہد لوگ ہیں، محدث لوگ ہیں، یہ تو سب یتیم ہو جائیں گے بیچارے۔ تو اچھا میں نے کہا چلو آن کرو وائی فائی، اور جیسی وائی فائی آن کرے ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، کہا مولانا کتنا گندا نام رکھا ہے آپ نے۔ میں نے کہا کون سا؟ بولے سنی لیونی۔ ابھی میں نے کہا گدھے وہ سنی لائن لکھا ہے، سنی لیونی نہیں لکھا۔ اب اس کے بعد نکالے رفع یدین کی حدیث، اب وہ جتنی حدیث پیش کرے، دیکھو اگر رفع یدین کی 2 لاکھ بھی حدیثیں یاد ہیں، مفتی مزمل صاحب اور سارے علماء بھی سن لیں، ائمہ حضرات،
اگر رفع یدین کی 10 لاکھ بھی حدیثیں ہو تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ حضور کا آخری عمل لیا جائے گا. کون سا؟ اگر حضور نے پوری زندگی رفع یدین کیا لیکن آمنہ کے لال نے دنیا سے جاتے جاتے جو نماز پڑھی اگر وہ بغیر رفع یدین کی تھی تو اللہ کی قسم رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے، منسوخ ہے. اس لیے کہ اصول یہ ہے قول نبی فہم صحابی، نبی کے قول کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، نبی کے قول کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے. حضور نے اگر ترک کر دیا تو منسوخ ہے، منسوخ ہے. اب ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے آئے، کہا مولانا آپ بہت چلاتے ہیں ہمارے بارے میں، بتائیے رفع یدین منسوخ کہاں لکھا ہے؟ میں نے حدیث پیش کی، بولے منسوخ ہے یہ دکھائیے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. صبح صبح آپ دکان پر جائیں، ڈھیر سارا سامان لیں، لینے کے بعد ایسا کریں کہ 1000 کی نوٹ دیں. پھر دکاندار کہیں گا ارے یار صبح صبح کیوں دماغ خراب کر رہے ہو، 500 کی دو. تو آپ بولنا نہیں بھائی یہ تو انڈین گورنمنٹ کی نوٹ ہے، ریزرو بینک آف انڈیا کی مہر لگی ہے، گورنر کی سائن ہے، ہندوستان کی 14-15 بھاشا اس پہ لگی ہے. وہ کہیں گا ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن یہ چلن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ منسوخ ہے. تو آپ وہاں کٹ حجتی کرنا، دکھاؤ اس پہ لکھا ہے یہ منسوخ ہے. تو آپ کہیں گے ابے بے وقوف، اس کے منسوخ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ملک کا مارکیٹ اسے قبول نہیں کر رہا، تو یہ اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو وہ کہیں گے نہیں آپ دکھاؤ اس پہ لکھا ہے کہ منسوخ. ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے ساتھ منسوخ دکھاؤ، ابے بے وقوف جب اسے امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں لیا، امام مالک کے نزدیک بھی رفع یدین نہیں ہے، امام مالک کے نزدیک بھی رفع یدین نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ منسوخ ہے. اب یہ 2 ٹکے کہ اہل حدیث اور اہل قرآن، نہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام ہے نہ اہل قرآن کسی فرقے کا نام ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے 2 علمی طبقوں کا نام ہے جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی. لیکن افسوس اس 14ویں صدی میں جاہل اور ٹچے لوگ اہل حدیث بنے تھے. اہل حدیث کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ جس کو 1 لاکھ حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو اس کو کہتے ہیں اہل حدیث. اس کو باپ دادا لکڑ دادا کا نام پوچھ لو نہیں بتائے گا. جس کو اپنے باپ دادا لکڑ دادا کا نام یاد نہیں وہ اہل حدیث معاذ اللہ رب العالمین. چند حدیثیں رٹا مار لی اور سمجھ رہا میں اہل حدیث ہوں. ابے بے وقوف، اہل حدیث ہونا بند ہو گئے. وہ زمانہ خیر القرون میں تھے اور نبی نے اپنی امت کو سنت پہ عمل کے لیے کہا ہے، حدیث کے لیے نہیں. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی یہ حدیث پہ عمل کرو. مگر یہ تو کہہ رہے ہیں حدیث سنت ایک ہے. ہاں حدیث سنت کو ایک کہنے میں بہت بڑی دھاندلی ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی آپ سے سودا کرے ہاتھی کا اور تھما دے آپ کو بٹیر، کوئی سودا کرے ہیرے کا اور تھما دے کوئلہ. دیکھو ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث نہیں ہے. اور اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا. اہل حدیث بننے کی صورت میں جو حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا، منسوخ پر بھی عمل کرنا پڑے گا جن کا حکم ختم ہو گیا. اس لیے بیٹے اہل حدیث مت بنو، اہل سنت بنو. نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فساد امت کے وقت جو میری سنت پہ عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب. نبی نے حدیث کی بات کہی. کتنے ہوشیار اور کتنے اسمارٹ. میں جب فارغ ہوا تھا نئے نئے، اس دور کی بات ہے، تقریباً 20 22 25 سال پرانی بات ہے. میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، 4-5 لونڈے آئے بالکل ان شرٹ کے اندر ٹائی وائی لگا کر. تو وہ سمجھے کوئی ایسے ہی جنرل آدمی ہوگا. تو آئے، سلام علام کیے، ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ نماز پڑھتے. تو میں نے کہا ایسا کون سا انوکھا کام کر دیا میں نے جو آپ اتنے خوش ہو رہے. نہیں بولے ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ اتنے خوبصورت بھی ہیں. تو میں سمجھ گیا کتنے قابل ہیں. تو میں نے کہا بولیے کیا بات ہے. بولے نہیں ماشاء اللہ بہت دل کو سکون ہوا آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر.
لیکن یہ جو ہاتھ ادھر تھا نا تھوڑا سا اوپر ہوتا تو حدیث پہ عمل ہو جاتا. اور یہ پیر میں جو آپ یہ چوزا جانے کی جگہ رکھے ہیں نا، جگہ اتنی رکھی ہے کہ قربانی کا دمبا بھی اس میں سے نکل جائے. تو بولے باقی کچھ نہیں بھائی، ہمارا تو کام یہ ہے پہنچا دینا. آئے ہائے. تو بولے میں نے کہا بھائی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ بولے ہم تو بس کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ مدنی نماز نہیں ہے، یہ تو کوفی نماز ہے. میں نے کہا اچھا نماز بھی شہروں کی ہوتی ہے؟ تو ایک کام کرو، میں بمبئی والا ہوں، مجھے بمبئی والی سکھا دو. بولے مولانا آپ سمجھے نہیں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ حنفی نماز، یہ نماز رسول اللہ والی نہیں ہے. غیر مقلد ہے اس مجلس میں اور نہیں ہوں گے تو سن رہے ہوں گے. سن لو بیٹا، اصلاح کے جذبے سے سنو، اچھے کے لیے بتا رہا ہوں، سن لو. بولے مولانا آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو حنفی نماز ہے. اصل میں حنفی اور ہوتا ہے، محمدی اور ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ جیسے کوئی کہے کلکتوی اور ہوتا ہے، بنگالی کوئی اور ہوتا ہے. تو اس موقع پہ بے وقوفی کر کے کہنا ہاں، کبھی مت ہاں کہنا. ابے جو کلکتوی ہوگا وہ لازماً بنگالی ہوگا، لازماً بنگالی ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کلکتوی ہو جائے؟ یہ کتنا بڑا حرام خور ہے. ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑھنے والا، بتاؤ حنفی کو محمدی سے لڑا رہا ہے، حنفی کو محمدی سے لڑا رہا ہے. ابے بے وقوف، تم کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ حنفی چھوٹی نسبت ہے، محمدی بڑی نسبت. خدا کی قسم جو حنفی ہے وہ یقیناً محمدی ہے. اب تو میں تمہیں اور ایک بات بتا دوں، سب حنفی ہو نا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا امام اعظم. ہاں اب فخر کرو امام اعظم. دیکھو فقہ حنفی جو ہے نا، رسول اللہ علیہ السلام کے شاگرد کون؟ عبداللہ ابن مسعود. اچھے سے دماغ میں بٹھا لو، گرا باندھ لو، آدھے مناظر بن جاؤ. کل سے غیر مقلدوں کا جینا حرام کرو، حرام خوروں کا جینا حرام کر دو. یہ مت سمجھو یہ پڑھے لکھے ہوتے، ان کو صرف گاڑا گاڑا عین ہا قاف نکالنا آتا ہے. یہ مخارج کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کے عین ہا قاف نکال سکتے ہیں. اندر سے پورے خالی ہیں، اندر سے پورے خالی ہیں، کچھ بھی نہیں آتا جاتا. اور جتنا علم ان کے پاس ہے وہ تو ہمارے بطور زکات دیا ہوا ہے، بطور. ارے یار چلو میں کھڑے ہو کر تمہیں بتاتا ہوں، تقریر کرتا ہوں آج قاعدے سے. اصل میں 26 کو مناظرہ بھی ہے نا، انہی سے. شیخ فضیلت الشیخ چلی، ان کی پوری جماعت کے پاس جتنا علم ہے نا وہ 100 میں سے 2.5% حنفیوں سے بطور بھیک ملا. دیکھو ان کے سب سے بڑے عالم میاں نذیر حسین دہلوی شاہ اسحاق حنفی کے شاگرد ہیں، شاہ اسحاق حنفی کے شاگرد ہیں. شاہ صاحب جب مکہ چلے گئے تو ان کی گدی کو قبضہ کر لیا اور وہیں سے غیر مقلدیت کو پھیلایا. انہی کا شاگرد ہے مرزا غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی حنفی نہیں تھا، غیر مقلد سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی، انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں اڑیسہ والے؟ ہاں اب سنو، پھر ان کے بہت بڑے عالم ثناء اللہ امرتسری دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا، دارالعلوم دیوبند فقہ حنفی پڑھاتا ہے. ان کا آج بھی بہت بڑا عالم معراج ربانی براؤ شریف حنفی بریلوی مدرسے کا پڑھا ہوا. اور ان کا ایک بہت بڑا عالم جلال الدین قاسمی ہندوستان میں، یہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہے. یعنی ان کو جتنی علم کی بھیک ملی ہے وہ سب حنفیوں سے ملی ہے. بھیک ہم سے لی اور ہم ہی کو غرانے لگے، واہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. کہتے حنفیت اور ہے، محمدیت اور ہے، حنفی اور ہے، محمدی اور ہے. رسول اللہ کے شاگرد ہے عبداللہ ابن مسعود. جب یہ کوفہ آئے تو آج مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کوفی کلیم، کوفی کلیم. میں نہیں چڑھتا،
ارے اس میں چڑھنے کی بات کیا ہے؟ حضرت عمر کے ارشاد پر ہجری 17 میں سعد ابن ابی وقاص نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی. کوفہ میں 1500 صحابہ تشریف لائے اور میرا امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں، صوفی کی جگہ کوفی کہو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود کوفہ آئے. تو کوفہ جب آئے تو رسول اللہ سے علم کس نے لیا؟ عبداللہ ابن مسعود سے. عبداللہ ابن مسعود سے کس نے لیا؟ علقمہ نے. علقمہ سے علم کس نے لیا؟ ابراہیم نخعی نے. ابراہیم نخعی سے علم کس نے لیا؟ حماد نے. حماد سے علم کس نے لیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے. امام اعظم ابو حنیفہ کی گدی پہ کون بیٹھا؟ محمد بن حسن الشیبانی بیٹھے. اب مجھے بتاؤ کہ فقہ حنفی یہ الگ کیسے ہوئی؟ یہ شروع بھی محمد سے ہے، یہ ختم بھی محمد پر ہے. فقہ حنفی اول سے آخر تک فقہ محمدی. نہیں سمجھے؟ تو ہماری فقہ کی کتاب ہے در مختار، اور ایک ان کی ہے نزول الابرار، جس میں لکھا ہے ٹھنڈی کا زمانہ ہے. صبح صبح آپ مسجد میں گئے، آواز نہیں آئی لیکن نکل گئے. مولانا وسیع الرحمان مسئلہ بتا دیجیے، آواز نہیں تھی، بو بھی نہیں تھی، لیکن نکلنا محسوس ہوا. تو حضرت نے کہا کچھ نہیں، وضو کرنا پڑے گا. وہ بیٹھا ہے دین میں آسانی پیدا کرنے کے لیے. جب اس نے تراویح کو ہاف کر دیا، قربانی کو 4 دن کر دیا، منورنجن کے لیے عورتیں مسجد میں لے کر آؤ، جتنی آسانی ہے سب وہی ملیں گی. حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. لوگ بھی خوش، خاموخواہ کیوں ہم تکلیف اٹھائے جب حدیث میں ہے ہی نہیں. ایک عورت تھی، سینے میں درد محسوس ہوا تو اپنے سہیلیوں سے کہا رے بہت درد ہو رہا، کیا کریں؟ تو بولے جاؤ ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہاں جاؤ تمہارا علاج ہوگا. گئی ڈاکٹر کے پاس تو کہا میرے دل میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کہا بیوقوف، تم کو کس نے کہا عورتوں کو دل ہوتا ہے؟ عورتوں کو دل ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا عورتوں کو دل. ایک دم خوش. ارے جب دل ہوتا ہی نہیں ہے تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کا؟ جب دین میں ہائی نہیں تو ہم کریں کیوں؟ دعا ضروری نہیں ہے. اتنے فاسٹ مسجد میں آئیں گے، 25 لوگ کھڑے ہوتے ایک صف میں. اب یہ جب کھڑا ہوا تو 11واں نہیں کھڑا ہو سکتا. ٹوپی ضروری نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے، عمرو بن سلمہ نے بغیر پاجامے کے نماز پڑھائی. جی ہاں، اور صحابہ نے نماز کو دہرایا نہیں. تو بیٹے آپ کو اتنا ہی معلوم ہے ٹوپی ضروری نہیں ہے. کلیم حنفی سے سن لو، بخاری کی 16 عن صحیح حدیث ہے، پاجامہ بھی ضروری نہیں. آپ تو اہل حدیث ہو نا، آپ کو تو حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. ہم تو سنت والے، ہم تو اسی حدیث پہ عمل کریں گے جو بخاری میں 4 حدیثیں ہیں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی، بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں ہے. لیکن سنت کون سا؟ کھڑے رہ کے کرنا کہ بیٹھ کے؟ تو ہم سنی ہیں، ہم بیٹھ کے کریں گے. لیکن کل سے اگر کوئی بھی جلوہ پاڑا کا اہل حدیث بیٹھ کر پیشاب کرے، کان پکڑ کر اٹھاؤ حرام خور. یا تو دکھا دے کہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث بخاری میں، یا ہم سے دیکھ لے کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی بخاری میں حدیث. تو اہل حدیث ہے تو حدیث پہ عمل کر. اور حدیث سنت ایک چیز بالکل نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی آسانی ڈسکاؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ دیتے جا رہے. مولانا سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت بہت ٹھنڈی لگ رہی ہے، وضو کا من نہیں کر رہا، کچھ گنجائش تھوڑی بہت، نذرانہ بڑھا دیتا ہوں. مولانا کہیں گے بے کم بخت میں آلو بیچوں گا، ٹماٹر بیچوں گا، دین نہیں بیچوں گا. وضو کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا. لیکن وہاں فرما رہے جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. بڑا مضبوط واٹر پروف وضو ہوتا ہے غیر مقلدوں کا. ہاں بھائی ان کا مسئلہ. منی کھانا پاک ہے تو منی کسٹرڈ کھلائیے شیخ صاحب کو، منی کسٹرڈ بنا کر کھلا. بڑی آسانی، بڑی چھوٹ دین کے اندر. قربانی 4 دن، چلو 4 دن کیا تو کیا. بڑے جانور میں 7 حصہ، چھوٹے میں 1 ہی ہوتا ہے. لیکن فرماتے نہیں. جماعت غربائے اہل حدیث کے اماموں پیشوا مفتی عبدالستار دہلوی فتاوی ستاریہ میں نیٹ پر دیکھو کہ پورے گھر کی طرف سے
اگر ایک مرغی بھی ذبح کی گئی تو قربانی ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ، لوگوں کو کھینچنا ہے، جماعت بڑھانا ہے، سعودیہ میں دکھانا ہے، تو بولے ایک انڈا بھی اگر پورے گھر کی طرف سے قربان کیا گیا تو قربانی ہو گئی۔ تو ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا ہمارے دیہات میں، تو میں نے کہا یار بکرے کا منہ تو قبلے کی طرف کرتے، انڈے کا منہ کہاں کریں؟ بکرے میں 3 حصہ ہوتا، انڈے میں کیا کریں؟ بکرے کی دعا ہوتی ہے، انڈے کی دعا۔ تو ایک بڈھا اٹھا بولتا مولانا دعا ہے نا اس کی، آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا کون سی دعا؟ بولے گول گول انڈا، نہ جانو مادہ نہ جانو نر، بسم اللہ اللہ۔ بتاؤ، اہل حدیثوں نے انڈے کی قربانی جائز کر دی تو لوگوں نے دعا کر لی۔ آسانی، ڈسکاؤنٹ ہے نہیں، حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں، ماشاءاللہ صحیح ستہ میں نہیں ہے، صحیحین میں نہیں ہے۔ اب بیٹھا رہے گا لائبریری میں ڈھیر ساری کتابیں اور سنی دیکھ کے ڈر جاتا ہے، آپ کیا سمجھے؟ ارے گدھے کے پیٹھ پہ کتاب، یہ صرف کتابیں الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کر رہا ہے۔ اس حرام خور کو یہ نہیں معلوم کتابوں کے لکھنے والوں کے گلے میں بھی تقلید کا پٹا تھا، ان کتابوں کے لکھنے والوں کے گلے میں بھی۔ تھوڑی دیر اجازت ہے نا بولنے کی؟ یہ بہت دیر نہیں بولوں گا۔ جیسن توہار ملیدہ ویسن ہمار فاتحہ، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو بہرحال اب دیکھو بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت ہوشیار، بہت چتر، سنی بچے کو پکڑیں گے، خلل ڈالیں گے۔ دیکھو میرے پاس تو حدیث ہے، ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے، آمین چلانا چاہیے، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، انگلی کو بار بار یوں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس کچھ ہے بتائیے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائیں، زہر پلائیں، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب یہ آتا ہے امام صاحب کو پوچھتا ہے، امام صاحب کے پاس ٹائم کم رہتا، پروگرام بہت اٹینڈ کرنے ہیں، مدرسہ پڑھانا ہے، دکھا دیتے ہیں باہر شریعت سے۔ پھر وہ جاتا ہے، دیکھو باہر شریعت، ارے وہ شریعت کے باہر کا دکھا دیجئے تم کو، شریعت کے اندر کا ہم دکھائیں گے۔ تو باہر شریعت کا مطلب شریعت کے باہر ہوتا ہے بے گدہ الذی۔ اب اس کو حدیث کا چسکا لگا، حدیث میں آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عامل بالحدیث ہے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ جتنی کتابیں اس نے رکھی ہے نا، یہ سب کے سب مقلدوں کی کتابیں ہیں۔ اچھا ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، غیر مقلدوں سے پوچھو یار، تم کہتے ہو اللہ نے 2 ہاتھ دیا، 2 چیزیں حدیث قرآن، 2 آنکھ دی ہے، ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، 2 کان دیے ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث، 2 پیر دیے ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف، زبان تو ایک ہی دی ہے، اس کا کیا کریں؟ اماموں پہ بھونکے؟ اچھا چلو، جب حدیث قرآن کافی ہے تو تمہارے مولوی نے ڈھیر ساری کتابیں کیوں لکھی؟ نزول الابرار، فتاوی ستاریہ، فتاوی علماء اہل حدیث، فتاوی ثنائیہ، ڈھیر ساری کتابیں تمہارے مولویوں نے کیوں لکھی؟ جب حدیث قرآن کافی ہے تو تمہارے مولوی کتاب کیوں لکھتے؟ نہیں لکھنا چاہیے۔ ہر شخص کے گھر میں حدیث قرآن پہنچا دو، ایک قرآن کریم، ایک 6 حدیثوں کا سیٹ، بھائی پڑھ اور اپنا بیڑا غرق کر، جیسا سمجھ میں آئے سمجھ لے، کیونکہ تمہارے یہاں کسی کی مانی جاتی نہیں۔ غیر مقلد کون؟ ایک اچھا نعرہ دے رہا ہوں، حاضر ہیں آپ لوگ؟ آپ سے کوئی پوچھے اہل حدیث کون؟ بولنا جس نے کچھ پڑھا نہ ہو، جس کا کوئی بڑا نہ ہو، جس نے کچھ اور جس کا کوئی۔ جی یہ اتنے بڑے بقرات ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ ان کے علماء نے کہا دین میں تقلید حرام ہے، کسی کی مانو مت، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو اور جیسا سمجھ میں آئے دین پر چلو، پوچھو گے تو تقلید ہو جائے گی۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ جیسے کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے تو 14ویں صدی کے ٹچے مولویوں کی تقلید کرو گے؟ بہرحال اب اس نے لائبریری میں جتنی کتابیں رکھی ہے نا، یہ سب کے سب مقلدوں نے لکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچئے اتنی کتابیں لکھنے والوں نے تقلید کا انکار نہیں کیا۔ یہ 2 ٹانگ کا جانور 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا، زمانہ رسالت سے 1500 سال بعد یہ کیسے دین پہ تحقیق کرے گا؟
اگر دین پر تحقیق کرو گے نا بیٹا، ایک حدیث کے تحقیق میں 50 سال نکل جائیں گے، تحقیق نہیں ہوگی۔ ہم ایک بات کہتے، روٹیاں پکی ہے، اللہ دین دینے والا، نبی دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، اور اس امت کے پہلے شخص ابو حنیفہ دین لکھنے والے، دین کو مدون کرنے والے، دین کو جمع کرنے والے، اور ان کے ذریعے جو دین آیا ہے اس پہ پڑھو، عمل کرو، اور انہوں نے جو اصول بنائے ہیں اس کی روشنی میں علماء نئے نئے مسئلوں کو حل کریں گے۔ تمہارا کام ہے علماء کو فالو کرنا۔ یہ کہتا نہیں کسی کو فالو مت کرو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو۔ یہ اتنی گمراہیت کی دعوت ہے، خدا کی قسم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کئی بار سنایا اور سچی کا واقعہ، اور خدا کی قسم مبنی بر حقیقت ہے، آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا، پان پٹی پہ بیٹھتا تھا، اچھا خاصا سنی تھا، سارا کچھ چل رہا تھا، ٹیپ میں بجتے رہتی نعتیں وغیرہ وغیرہ۔ اب گزر بسر نہیں ہوا تو ماں نے سب بیچ باچ کے اس کو سعودیہ بھیج دیا کہ بیٹا تم سعودیہ جاؤ، وہاں سے کما کے ہم کو پیسہ بھیجو۔ اب یہ سعودیہ گئے تو وہاں جانے کے بعد ان کا من نہیں لگ رہا تھا، وہاں کا جو بڑا بڑا روٹی ہوتا ہے خبز، وہ حلق میں ان کے اتر نہیں رہا تھا۔ تو یہ اماں کو ہر دن فون کرتے، اماں ہم کو بلا لو، اماں ہم کو بلا لو، ہمارا من نہیں لگ رہا۔ اماں کہتی خبردار مردود وہیں رہنا، آنا مت، بہت قرضہ ہوا ہے تمہارے پیچھے۔ تو اب اس نے سوچا کیسے کیا آئیڈیا لگاؤں کہ اماں مان جائے اور مجھ کو ہندوستان بلا لے۔ تو اس نے کیا کیا، 2-4 ٹھوک خبز وہاں سے پارسل بھیجا کہ اب اماں جب کھائیں گی خود ہی سمجھ جائیں گی اور ہم کو بلا لیں گی۔ اب جب انہوں نے خبز بھیجا، 2-3 دن بعد فون لگایا کہ اب دیکھیں اماں کا جواب کیا آتا۔ اماں بولتی بیٹا وہ جو تبرک تم سعودیہ سے بھیجے تھے نا، وہ پورے محلے والے لے کر گئے، ہم کو تو کچھ بچا ہی نہیں، تم اب کی بار 10-20 خبز بھیجنا۔ تو اب یہ سمجھ گئے اب کوئی چانس نہیں، اب یہیں رہ کے حدیث قرآن کی تحقیق کرو۔ تو اب ان کو مل گیا ایک متوا کتوا، لال رومال والا، فارم کی مرغی، وہ چونچ والا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اس نے جو ہے ان کو مسند امام احمد دے دیا اور 2-4 ٹھوک کتاب دے دیا، عربی میں بولنا سکھا دیا، لغت وغت بتا دیا، چغت کو کہ دیکھو لغت میں ایسے ایسے نکالا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سعودی کی تیز ہواؤں میں داڑھی شریف رکھ لی انہوں نے، اور پھر بھول گئے کہ میں نے داڑھی رکھا ہے، یہ نیچے تک داڑھی آئی۔ جب وہ تشریف لائے تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ، یہ فضیلت الشیخ حفیظہ اللہ صاحب جب استنجا جاتے ہوں گے تو ایک میں ناڑا ایک میں لوٹا، تو یہ داڑھا کون سنبھالتا ہوگا؟ ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا اما۔ بتاؤ کیسے کیسے پاجامہ لوگ ہیں۔ حج کے موقع پہ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ آپ نے یہ کہہ کر ایک مشت سے جو زائد تھی کاٹ دیا۔ حج عمرہ کے موقع پہ یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے قول نبی فہم صحابی کیا ہے۔ نبی کے قول کو صحابی سمجھتا ہے کہ وہابی سمجھتا ہے۔ یہ 3 میل کا یہود چھاپ داڑھا رکھ لیے، اب وہاں سے آئے، اب ماشاءاللہ ماتھے پہ شامی کباب بھی ہے اور چغت کا منہ نظر ہی نہیں آ رہا، یہاں سے جو بال اگے اس کے، یہ یہاں سے آنکھ کے نیچے سے کچھ دکھ ہی نہیں رہا، ذرا سے ہونٹ دکھ رہا ہے، ناک دکھ رہی، آنکھ دکھ رہی، اتنی سی پیشانی وہ بھی پوری کالی ہو گئی۔ اب جب آئے تو بولے ابھی اماں ہمارا شادی کرا دو، اور شادی وادی بہت ضروری ہو گیا ہے، لیکن یاد رہے متبع سنت چاہیے ہمیں۔ فصیح الدین صاحب بولتے ہیں نا متبع سنت۔ اب بہت ہیرے، بہت تلاشے، بہت جستجو کی، بہت خاک چھانی، تب جا کر ایک لڑکی قاعدے کی ہمارے محلے کی ملی، نماز روزے کی پابند، شادی ہو گئی، دونوں خوش، دونوں ہیپی۔ اب اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو لڑکی بھی نماز پڑھ رہی ہے، یہ محدث صاحب، مجتہد صاحب، محقق صاحب کیا کہیں، یہ بھی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، جا کر لہرا کر آتے ہیں، ذرا جلدی جاتے ہیں، عصر کو 1 گھنٹہ باقی تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں، محقق لوگ ہیں نا، آ جاتے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں خاتون نماز پڑھ رہی۔ ایک دن عورت نے نماز نہیں پڑھا تو محقق صاحب کی طبیعت تھوڑی اوپر نیچے ہو گئی، نماز نہیں پڑھی ظہر کی، دیکھتے ہیں عصر میں، پھر جب یہ عصر جلدی پڑھ کے آئے دیکھا انہوں نے عصر نہیں پڑھی، پھر دیکھا مغرب نہیں پڑھی۔ اب محقق صاحب کی طبیعت چھٹپٹائی، کہا اے جی تم نے ظہر عصر مغرب کیوں نہیں پڑھی؟ عورت نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوں۔
تو کہا دیکھو ہم سے بقراتی مت جھاڑو، ہم سعودیہ میں اتنے سال رہے ہیں اور مسند امام احمد بغیر زیر زبر کے ہم نے پڑھی ہے، ہم کو مت سمجھانا، تو ہم کو مت سمجھانا۔ ارے عورت نے کہا میں اس حالت میں ہوں، نماز مجھ پہ نہیں ہے۔ کہا کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہر حال میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ عورت نے کہا وہ ابو داؤد کی حدیث ٹھیک ہے لیکن ہم کو آ رہا ہے۔ بولے آ رہا ہو چاہے جا رہا ہو، نماز تم کو پڑھنی پڑے گی۔ تو عورت سمجھی شاید ان کو بات پوری طرح سمجھی نہیں۔ دیکھو یہ سچی کا واقعہ ہے۔ تو عورت نے کہا میں اس وقت حیض کی حالت میں ہوں۔ تو بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا تقبل صلاۃ حائض الا بخمار، حیض والی کی نماز نہیں ہوتی جب تک اوڑھنی نہ اوڑھے، اوڑھنی اوڑھ لے نماز ہو جائے گی۔ تو عورت نے کہا میں پورا لحاف پورا کمبل بھی اوڑھ لوں تب بھی نماز نہیں ہوگی، تم پگلا گئے ہو کیا جی؟ تم کیسے ہم کو نماز پڑھنے بول رہے؟ بولے وہ کچھ نہیں، یہاں رہنا ہے تو متبع قرآن و سنت بننا پڑے گا، اور وہ جہالت اور تقلیدانہ ذہنیت رکھنا ہو تو نکلو یہاں سے، جب تک تقلید کی زنجیر توڑ کر نہیں توڑوں گی نہیں میرے پاس مت آنا۔ اب عورت بھی پریشان، آج تک تو یہی مسئلہ سنی تھی، اب یہ تو حدیث دکھا رہا، وہ بھی عربی میں پڑھ کے سنا رہا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ عورت مائکے آ گئی، اب پانی بھرتے بھرتے سہیلیوں سے کہا ایک تو مسئلہ بتاؤ تو، کہا کیا؟ بولے اس تو کہا ایسا ایسا مسئلہ۔ عورتوں نے کہا دیکھو ہم تو لیپنا پوتنا کھانا بنانا یہ سب جانتی ہے، اب حدیث کا بات ہے تو مفتی کلیم جانتے ہیں نا، تو ان سے زیادہ تو ہم کو حدیث قرآن نہیں آتا۔ بولے انہی کے پاس چلو۔ بولے مسئلہ تو مجھے بھی پتا ہے نہیں، لیکن میرا شوہر سعودیہ سے پتہ نہیں کون کتاب پڑھ کے آیا، عربی میں بولتا ہے کہ ایسی حالت میں اوڑھنی اوڑھ لو نماز ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا ایک کام کرو، اس کا حل جو ہے وہیں پر مفت دماغی علاج کرتے ہیں، پیسہ بھی نہیں لیتے، اور جتنے بھی اڑیل سڑیل قسم کے ہیں جن کا پہلا مالا خالی ہے یا گوبر بھرا ہے نکال کر بھیجا گھسا دیتے، وہی ہے کلیم حنفی صاحب۔ اب آئے کلیم حنفی کے پاس، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ایسی ایسی بات ہے۔ تو ہم نے کہا ایک کام کرو تم سسرال جاؤ اور ہم کو بلا لو چائے پر، پہلے تو تم کو شادی کرنی نہیں چاہیے، اب ہم ایک ٹرائی ماریں گے، کوشش کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو ٹھیک، ورنہ بغیر طلاق کے واپس آ جاؤ، حلالے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سنی صحیح العقیدہ سے شادی کر لیں۔ ہم نے کہا جاؤ، اب یہ گئی، اب اس کے بعد ہم کو انہوں نے بلایا، جب ہم گئے تو وہاں سے فضیلت الشیخ صاحب اتنا بڑا فیض العلوم لے کر تشریف لا رہے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ پتہ نہیں مدینہ یونیورسٹی کے شیخ الحدیث ہے کہ جامع ازہر کے رئیس الجامعہ ہے۔ جب تشریف لائے ایک ہاتھ سے مسافہ، تو میں نے کہا دو ہاتھ سے مسافہ بعد میں ان کو سمجھاتا ہوں، ابھی معاملہ زیادہ گرم ہے، بیٹھ جائیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ بولے مولانا خیریت ویریت سب بعد میں، اگر اس کے وکیل بن کر آئے ہو کتاب اللہ حدیث رسول اللہ، دو ہی بات میں جانتا ہوں، باقی تیسری بات میں نہیں جانتا ہوں، اسی کے روشنی میں ہم سے بات کرنا۔ میں نے کہا جی اسی کے روشنی میں بات کروں گا، ذرا یہ بتائیے کہ عورت و مرد کی نماز میں کچھ فرق ہے؟ بولے کوئی فرق نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، یہ نمبر انٹرنیشنل نمبر، یہ لوکل نمبر، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ نبی کا یہ فرمان عورت اور مرد دونوں کے بارے میں ہے نا، یہ تو امام ابو حنیفہ نے الگ طریقہ نکالا ہے، عورتوں کی ایسے مردوں کی ایسے، ورنہ حدیث کی روشنی میں کوئی فرق نہیں۔ اتنا بول کر فاتحانہ نظروں سے میری طرف داد کی بھیک مانگ رہے تھے، اب کیا بولیں گے مفتی صاحب؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں مفتی صاحب کتنے چتر آدمی ہیں۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھی حدیث بولتے۔ بولے اتنے سال سعودیہ میں رہا ہوں اور گلا صاف کرنے میں اتنا وقت لگا ہے مجھ کو۔ تو میں نے کہا اگر عورت و مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو محدث صاحب یہ بتائیے اگر کسی آدمی کے بال لمبے ہوں اور وہ جوڑا باندھ لے نماز ہوگی؟ بولے نا 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 نا، سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہرگز کوئی لمبے بالوں والا اپنے بالوں کا جوڑا نہ بنائے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ میں نے کہا اگر عورت جوڑا بنائے تو بولے عورت بھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں؟ بولے ہاں ایک فرق ہے،
میں نے کہا اچھا مرد اگر ٹوپی نہ پہنے تو نماز ہوگی؟ بالکل ہو جائے گی، اس کی تو کئی احادیث ہے، فلانا یہ نمبر فلانا۔ میں نے کہا نمبر رہنے دو، نمبر رہنے دو، ہم خود محدث آدمی، ہم کو کہاں تم نمبر بتا رہے ہو یار۔ اور میں نے کہا اگر عورت بغیر دوپٹے کے پڑے، نا 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 نا، اس کا اتنا پتلا دوپٹہ ہو کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر دوپٹے کے کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تو کوئی فرق نہیں۔ بولے نہیں مفتی صاحب یہ 2 فرق ہے۔ اب ان کو کئی فرق میں گنواتا گیا تو اس کے بعد نرم ہوئے فضیلت الشیخ صاحب۔ پھر میں نے کہا وہ سب چھوڑو، آپ بیوی کو اس حالت میں نماز کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ بولے حضرت میں کیا غلط کہتا ہوں، رکیے ابھی میں حدیث لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے، ابو داؤد لائے، تو میں نے ان سے پوچھا حدیث آج سے ہے؟ نہیں، بولے حدیث تو 1500 سال سے۔ تو میں نے کہا عورتیں آج سے ہیں؟ بولے عورتیں بھی 1500 سال سے۔ تو میں نے کہا 1500 سال میں نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء امت نے، صلحاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، علماء ربانیین نے، کسی نے نہیں سمجھا ڈائریکٹ نبی کا تم کو کوئی کال وال آیا تھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے جو تم سمجھے ہو؟ تو بولے حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ حائزن الا بخمار، کہ بغیر دوپٹے کے نماز نہیں ہوتی حیض والی کی۔ ارے میں نے کہا گدہ الذی، یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، لغت میں کہتے ہیں حائزن بمعنی جسے حیض آ رہا ہے، حدیث میں لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچی جو 9 سال کے پہلے کی ہے، بالغ نہیں ہے، وہ نماز بغیر دوپٹے کے پڑھیں گی تو چل جائے گا، لیکن 9 کے بعد وہ بالغ ہوتی ہے، اور بالغ اسے اس حالت میں وہ بالغ ہوتی ہے جب اسے مہینہ شروع ہو جائے۔ تو اب جب مہینہ شروع ہو گیا تو وہ بالغ ہو گئی، تو یہ جوان ہو گئی۔ اس جوان لڑکی کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ یہاں حائزن بمعنی بالغتن ہے، تم کو حدیث سمجھ میں آتی ہے؟ بولے حضور یہ تو بہت بڑا غلطی ہو گیا ہم سے۔ تو میں نے کہا بیٹے ایسے ہی غلطی کر کر کے خود سے حدیث قرآن سمجھ کے تم لوگ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ اللہ کے لیے اپنے حال پر رحم کھاؤ۔ خدا کی قسم مجھے بتاؤ اے جلوہ پاڑا کے مسلمانوں، اسی ہندوستان میں جب اسلام آیا، صحابہ کرام لائے نا کیرلا سے، پھر مسعود سالار غازی لائے، غریب نواز لائے، بادشاہ نے اسلام لائے، صوفیہ لائے، علماء لائے، تو جتنے لوگ اسلام لے کر آئے وہ کوئی نہ کوئی تقلیدی مذہب لے کر آئے، فقہی مذہب لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ ہندوستان میں اسلام لانے والے حنفی، اسلام پھیلانے والے حنفی، اسلام کی اشاعت کرنے والے حنفی، حدیث کی شرحیں لکھنے والے حنفی، مدارس بنانے والے حنفی، قرآن کی اشاعت کرنے والے حنفی۔ اسی ہندوستان میں 500 علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی، فتاوی عالمگیری، جو دنیا کے ہر اسلامی کورٹ کے اندر فتاوی رضویہ اور فتاوی عالمگیری یہ 2 کتابیں رکھی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس زمانے میں بادشاہ اورنگزیب نے 500 علماء سے یہ فقہ کی کتاب لکھوائی، اس وقت اس کے رد میں کسی نے کوئی رسالہ، کوئی پامپلیٹ، کوئی کتاب نکالی؟ یعنی اس وقت بھی ان کا وجود نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اس وقت بھی ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ انگریز کا منحوس قدم پڑنے کے بعد یہ گروہ ناپاک پیدا ہوا، اور گروہ ناپاک پیدا ہونے کے بعد بڑے بڑے اماموں پر بھونک رہا ہے، ہاتھ صاف کر رہا ہے، جیسے رابضی صحابہ پر بھونک رہے، مولائی صحابہ پر بھونک رہے، ویسے یہ غیر مقلد لونڈے بڑے بڑے امام، خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ پر بھونک رہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ ابھی آپ فجر میں جائیں مسجد میں، مولانا معین الدین کی اقتداء کریں، ابھی یہ حالت قیام میں ہے، آپ کو خیال آ گیا، اچانک قرآن کی آیت یاد آ گئی، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو، آپ رکوع میں چلے گئے، کچھ برا کیا، امام رکوع میں ہے، آپ کو آیت یاد آ گئی، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آپ سجدے میں چلے گئے، کچھ برا کیا۔ نبی فرماتے ہیں جو امام پر سبقت کرے وہ گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا قیامت میں۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، جس کو اڑیسہ سے بلا کر محلے والوں نے امام بنایا ہو، اور جس کی امامت پر ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے، پتہ نہیں کب فارغ کر دیا جائے، نکاح نہیں پڑھایا فلانے کا آؤٹ، فلانے کا جنازہ نہیں پڑھایا آؤٹ، فلانے سے کیوں ملا آؤٹ۔ جس کی امامت پر تلوار لٹک رہی ہو، جو تنخواہ دار امام ہو، جسے محلے والوں نے امام بنایا ہو، اس کی مخالفت کرنے والے کو اللہ قیامت میں اللہ گدھا بنائے گا۔
जिस इमाम आजम अबू हनीफा को उम्मत के तमाम बड़े बड़े औलिया ने इजमाअन इमाम बनाया हो, जिसको रसूलुल्लाह ने इमाम बनाया हो, कि जब आप कब्र अनवर पर गए सलाम अर्ज किया, ऐ रसूलों के सरदार आप पर सलाम हो, कब्र अनवर से जवाब आता है, ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम हो। मैंने तकरीर की, एक साहब ने कहा मौलाना बात सब सही है लेकिन नाम आया कुरान में। मैंने कहा किसका? बोले अबू हनीफा का। नाम आता तो हम भी मान लेते। मैंने कहा शादी हुई है? बोले हाँ, 4 ठो बच्चा है। मैंने कहा जिससे शादी किए हो उसका नाम आया है कुरान में? बोले उसका नाम क्यों आएगा, कुरान में तो है निकाह करो, तो हमने निकाह किया। तो मैंने कहा कुरान में आती उल्लाह व आती रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की इताअत करो, सबका नाम थोड़ी आएगा। अम्र वालों की इताअत करो, मुज्तहिदीन की इताअत करो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं यहाँ इससे मुराद उलमा है, हुक्काम नहीं है, इससे मुराद उलमा है। तो कुरान ने कहा इल्म वालों की इताअत करो, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पता न हो तो इल्म वालों से पूछो। इमाम आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में विसाल फरमाया, 45 साल तक इशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ी, जिसने 12,93,000 मसाइल उम्मत के सामने जमा करके रखे हो, जिसने 55 हज अदा फरमाए हैं, जिसके तकवा का ये आलम हो। अल्लाह अल्लाह किताब उठाकर पढ़ो। इमाम यजीद बिन हारून रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आलिम को फतवा कब देना चाहिए? इमाम आजम के दुश्मन है, मुवाफिक नहीं है, मुखालिफ है। फरमाते हैं पहले मुखालिफ थे, फरमाया जब आदमी अबू हनीफा जैसा मुत्तकी हो जाए तब उसे फतवा देना चाहिए। लोगों ने पूछा उनमें क्या तकवा है? कहा सुनो, मैं उनके साथ एक जनाजे में गया, बहुत तेज धूप थी, सारे लोग एक घर के छांव में खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए। इमाम आजम ने फरमाया नहीं, इस घर वाले ने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसकी छांव में खड़ा रहूं तो ये सूद है, ये पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट हासिल करना है। अल्लाह अल्लाह मुझे बताओ, जो इतना मुत्तकी परहेजगार हो कि बवक्ते वफात अपने बेटे हम्माद से कहता है कि मेरे पास 5 करोड़ की अमानतें हैं, जब मैं दुनिया से जाऊं तो फला फला को देना। अरे कुत्ते के पिल्ले, तुझे अगर 500 रुपए दिए जाए तो 4 आदमी ले जाना पड़ता है वसूल के लिए। उस जमाने में जिसके पास 5 करोड़ की अमानत हो, मुझे बताओ जो लोगों के दुनियावी मामलात में खयानत न करता हो, वो हदीसों कुरान में खयानत करेगा? तुम्हारी माएं तुम पर रोए। जो दुनियावी मामलात में खयानत ना करता हो, वो हदीस और कुरान में खयानत करेगा। शराफत से रहो, हिसाब में रहो, सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो, सहाबा अहले बैत पाक का अदब करो, न खारजियों की तरह अहले बैत पाक से बुग़्ज़ रखो, न राफजियों की तरह सहाबा से बुग़्ज़ रखो, न गैर मुक़ल्लिदीन की तरह अइम्मा अरबा से बुग़्ज़ रखो, खास तौर से इमाम आज़म अबू हनीफा। आज कंफर्म कर लो, हमारी पहचान मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, ये हमारी पहचान है। मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी बने। हनफी तो देवबंदी भी बनते, वो हनफी नहीं मनफी है। हाँ, उनकी हनफियत से हमें क्या लेना? जो मोहम्मदी ना हो तो हनफी बनकर करें क्या? ठीक है, ये हमारी पहचान। अब लोग कहेंगे काफी था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब इससे आगे क्या जरूरत थी आपको? भाई जरूरत ये थी, मैंने वहां भी बताया था टिकिया पाड़े में कि 50-60 साल पहले आप जाएंगे तो घी के 2-4 नाम नहीं थे, बस एक ही नाम था, घी था, सिर्फ घी था। लेकिन बाद में जब मार्केट में डालडा आया तो फिर अब जरूरत पड़ गई कि घी को कुछ नाम दिया जाए। पहले गाय एक ही थी, देसी गाय। जब जर्सी गाय आई 40-40 लीटर दूध देने वाली, तब जरूरी था कि ओरिजिनल गाय को किसी नाम से पहचाना जाए। जब मुर्गियां एक ही किस्म की थी जो 20 दिन अंडे पर बैठकर घोल घोल कर बच्चे निकालती थी, बाद में टेक्नोलॉजी, बड़ी मशीनें आ गई, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, सारे लाल रुमाल वाले एक पिंजरे के अंदर जमा हो जाते हैं, फार्म के मुर्गे।
फटाक से अल्लाह में, फुर से अल्लाह में, झट से अल्लाह में। मुर्गी की भी जरूरत है, तो अब जरूरत हुआ कि जो ओरिजिनल है उसको देसी कहा जाए। देसी मुर्गी, देसी गाय, देसी घी। घी का पहले नाम देसी नहीं था, जब डालडा आया तब घी को क्या कहा जाने लगा। हम सुन्नी ही हैं, लेकिन जब और सुन्नी हनफी बनकर देवबंदी आया तो जरूरी है कि जो ओरिजिनल हो उसके लिए एक नाम रखा जाए। तो ओरिजिनल के लिए बरेलवी रखा गया। वहाबी मर जाएगा, देवबंदी मर जाएगा, अपने आप को बरेलवी नहीं कहेगा। मौलाई मर जाएगा, नशेड़ी मर जाएगा, पीर साहब मर जाएंगे, अपने आप को बरेलवी नहीं कहेंगे। इसलिए कि बरेलवी होने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, ऐसे कोई बरेलवी नहीं बनता। सच्चा आशिक रसूल, सच्चा सहाबी, सच्चा अहले बैत का चाहने वाला, सच्चा इम्म दीन का चाहने वाला। आज का ये मुबारक जलसा जो बच्चों ने मुनाकिद किया है, पैगाम लेकर उठिए। मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत और मजहब इमाम आजम अबू हनीफा पर सख्ती से कायम रहना। और ये 2 टके के गैर मुकल्लिदों को बाद में आके ठोकूंगा कायदे से। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में मुझसे कोई गलती खामी हुई हो, मैं अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगता हूँ और तमाम हाज़िरीन सामईन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना ये है मेरा काम। तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। खानका के लिए जल्दी ताउन कीजिएगा, चूँकि मुझे आधे घंटे के बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।